अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे नावल दर आइना इश्क। लेकिन नावल की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले इंटरेस्टिंग नॉवेल्स की तमाम तर वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नावल दरियाना इश्क एपिसोड 41। इस सब की ज़रूरत नहीं थी निहाल। अजान ने निहाल के कमरे में आते हुए उससे कहा था। ज़रूरत थी यार, इस सिचुएशन से निकलने का अब यही हल है। कुछ महीने में यूँ माँ को टाल सकता हूँ, फिर हम सोच लेंगे कि क्या करना है। निहाल ने लापरवाही से कहा। आई थिंक माँ ने मुझे और अलीना को देख लिया था, अजान ने ख़ुद कलामी के अंदाज में कहा। कहाँ? यक लफ्ज़ी सवाल और खोजती हुई नज़रें अजान को सब बताने का अंदिया दे गईं। मुख्तसर सारी कहानी सुनाने के बाद अजान गहरा सांस लेता वहीं बैठ गया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि माँ ने अलीना की वजह से तुम्हारी और अदीरा की शादी जल्दी करने का फ़ैसला किया है? नहीं, बट ये बात तो वो पहले भी कह चुकी हैं। निहाल को अजान की सोच गलत लगी थी, मगर यूँ अचानक पिछले 2 सालों में कभी ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने। अजान ने अपनी उलझन की वजह बयान की तो निहाल भी सोच में पड़ गया। आरिस जो अपने दिल की बात निहाल से कहने आने वाला था, अजान की मौजूदगी की वजह से वापस पलट गया। न जाने क्यों नबिया को लेकर वो कोई भी बात फिलवक्त अजान की मौजूदगी में नहीं करना चाहता था। निहाल आज ऑफिस नहीं गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। दिन भर कमरे में बंद रहने के बाद वह शाम में बाहर आया तो दूर से ही उसने नबिया को लॉन में देख लिया था। कुछ सोचकर वो नबिया से बात करने किंजा बेगम के घर आया था। जब सड़क की दूसरी जानिब से ज़रमीना के हमरा आती आयजा बेगम ने उसे किंजा बेगम के घर की जानिब जाते हुए देखा। निहाल उससे कोई बात कर रहा था जब आयजा बेगम ज़रमीना को भेजकर उसकी जानिब आईं। कुछ देर उन दोनों को सवालिया नज़रों से देखते हुए किसी नुक्ते पर पहुंच गईं। उसी वक्त नबिया की निगाह आयजा बेगम पर पड़ी तो वो चौंक गई थी। अरे आंटी, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आएँ। नबिया ने खुशदिली से कहा, मगर आयजा का यूं अचानक आना उसे कुछ अजीब लगा था, खासकर वो जिन खोजती नज़रों से निहाल और उसे देख रही थी। निहाल भी नासमझी से माँ को देखने लगा, जो अब किंजा बेगम के उस छोटे से लॉन में आ चुकी थी। निहाल, जिस लड़की की तुम बात कर रहे थे वो ये है? नबिया को देखते उन्होंने बिना तमहीद के सवाल करते जहाँ निहाल के छक्के छुड़ाए थे, वहीं नबिया नासमझी से उसे देखे गई। बात किस तनाजुर में हो रही थी नबिया को अंदाज़ा नहीं था। माँ, वो निहाल नासमझी से नबिया और माँ के दरमियान नज़र दौड़ाने लगा। ऐसी गलतफहमी पैदा हो जाएगी उसने सोचा भी नहीं था। बेटा, अगर तुम नबिया को पसंद करते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आयजा बेगम की बात पर नबिया ने बेयकीनी से निहाल को देखा तो इशारों में उसे कुछ गलत ना सोचने की मिन्नत करने लगा था। मुझे लगता है तुमने अभी इसे इस बारे में बताया नहीं था। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया है। बेटे के करीब जाकर उन्होंने सरगोशी करते हुए कहा तो निहाल बेबसी से माँ को देखे गया, जिनकी एक्साइटमेंट ने उसे अच्छी खासी शर्मिंदगी से दो चार कर दिया था। नबिया की आंखों में झलकने वाला तासुर उसे आंखें मिलाने नहीं दे रहा था। आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है आंटी। नबिया ने संजीदा तासुरात के साथ आयजा बेगम की जानिब देखते हुए कहा। कैसी गलत फहमी? आयजा बेगम के तासुरात पल में बदले थे। अब की बार वो माथे पर पल डाले निहाल को देखने लगी। तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? ऐसा क्या है जो तुम लोग मुझसे छुपाना चाहते हो? आयजा बेगम ने यहाँ आते ही जो गुफ्तगू सुनी थी उसे दोहराया तो निहाल और नबिया ने फ़ौरन नज़र चुराई थी। वो दोनों अजान और अदीरा की शादी को लेकर आयजा बेगम की जल्दबाजी पर बात कर रहे थे, मगर अब इस बात को वो आयजा बेगम के सामने तस्लीम कर नहीं सकते थे। बोलो, क्या है जो अभी तुम लोग मुझसे छुपाए रखना चाहते हो? आयजा बेगम ने माथे पर बल डाले फिर से इस्तफसार किया। माँ, वो हम मेरा मतलब मैं आपसे बात करने वाला था, मुझे और नबिया को लेकर। निहाल ने सोच सोच कर कहना शुरू किया। फिलवक्त इस सूरत हाल को सुलझाने के लिए यही बेहतर था। नबिया ने बेयकीनी से निहाल को देखा था। आप यूं अचानक आ गईं तो मैं घबरा गया। मैं नबिया को इसी सिलसिले में मनाने आया था, वो फिलवक्त शादी के लिए तैयार नहीं है। निहाल झुंझुला कर न जाने क्या क्या कहता जा रहा था। नबिया ने कुछ बोलना चाहा जिसे निहाल ने फ़ौरन उसका हाथ थाम कर टोक दिया, जिस पर नबिया उसे फ़कत एक घूरी से नवाज गई थी, जो अपनी माँ के सामने न जाने क्या क्या बोले जा रहा था।
جبکہ ان دونوں میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ نبیہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا تھا۔ شادی کے لیے تیار نہیں ہے؟ پسند کرتی ہے تو شادی سے کیوں اعتراض ہے؟ عائزہ بیگم نے ناسمجھی سے پوچھا تو نبیہ شرمندہ ہوتی سر جھکا گئی۔ وہ اس بات کی کیا وضاحت دیتی؟ اس کا دل چاہا وہ نہال کا سر پھاڑ دے، جس کی وجہ سے وہ عائزہ بیگم کے سامنے اس قدر سبکی کا شکار ہو رہی تھی۔ اعتراض نہیں ہے ماں، نہال نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا۔ اس کا دل چاہا وہ خود اپنے بال نوچ لے۔ کہاں وہ اذان کے سلسلے میں بات کرنے آیا تھا اور کہاں یہ نئی مصیبت اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ ماں، نبیہ فی الحال شادی کرنا نہیں چاہتی ہے نا نبیہ؟ کوئی 4-5 ماہ تک۔ نہال نے ایک اور جھوٹ بولا تھا۔ نبیہ فقط نظریں گھما کر رہ گئی، جبکہ عائزہ بیگم کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتی واپسی کے لیے پلٹ گئی تھی۔ یہاں سے فارغ ہو کر گھر پہنچو، مجھے ضروری بات کرنی ہے، عائزہ بیگم سخت تاثرات کے ساتھ کہتی وہاں سے چلی گئی تھی، اور پیچھے کھڑے دونوں لوگ ان کے جاتے ہی ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہوئے۔ مسٹر نہال، میں آپ کو اچھا خاصا مہذب انسان سمجھتی تھی۔ نبیہ نے بے یقینی سے اسے گھورتے ہوئے اظہار افسوس کیا تھا۔ نبیہ، لیٹ می ایکسپلین پلیز۔ نہال نے نبیہ کو کبھی اس لہجے میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ کیا ایکسپلین کریں گے آپ؟ کیا آپ اپنی ماں کے سامنے میرے لیے؟ نبیہ کہتے کہتے رک گئی۔ ماتھے پر بل اور آنکھوں میں غصہ لیے وہ پہلے والی نبیہ سے اکثر الگ لگی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، نہ ہی آپ کو لے کر میں نے کبھی غلط اٹینشنز رکھی ہیں، یہ سب ایک غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ نہال نے منت آمیز لہجے میں نبیہ سے کہا اور آہستہ آہستہ اسے اپنا بنایا گیا بہانہ بتایا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے یہاں دیکھ کر ماں یہ سب سوچ لیں گی، میں نے تو سب اذان کے لیے کیا تھا۔ نہال اب شرمندگی سے سر جھکائے کرسی پر بیٹھا تھا اور نبیہ سنجیدہ تاثرات کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھے اس کی کہانی سن رہی تھی۔ نہال کی شکل اور عائزہ بیگم کی غلط فہمی، جس پر پہلے وہ برہم تھی، اب بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی، جسے دیکھ کر نہال بھی عجیب تاثرات کا شکار ہوا۔ نبیہ کو وہ شخص اس وقت ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا جو اذان کو پریشانی سے بچانے کے لیے خود کو الجھن کا شکار کر گیا تھا۔ آپ ہنس رہی ہیں؟ نہال نے اسے دیکھتے استفسار کیا۔ تو اور کیا کروں؟ دس ہول سچویشن اینی وے، اب آپ اپنی ماں سے کیا کہیں گے؟ اپنی مسکراہٹ دباتے نبیہ نے استفسار کیا۔ معلوم نہیں۔ وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھا رہا جبکہ نبیہ کچھ سوچتی دوسری کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ نبیہ کو سمجھا بجھا اور اس سے معذرت کر کے وہ گھر لوٹا تو ایک نئی مصیبت اس کے انتظار میں تھی۔ نہال، اب مجھے صاف صاف بتاؤ کہ کیا چل رہا ہے، کرنا کیا چاہتے ہو تم؟ عائزہ بیگم نے نہال کے آتے ہی ایک بار پھر اس پر سوالوں کی بوچھار کر دی۔ ماں پلیز ریلیکس رہیں، میں سب بتا دوں گا۔ نہال نے انہیں پرسکون رہنے کو کہا۔ نہال، یہ چوری چھپے ملنا یہ سب نہیں چلے گا، اگر انٹرسٹڈ ہو تو شادی کرو، اس رشتے کو نام دو۔ عائزہ بیگم نے ماتھے پر بل ڈالے بیٹے سے کہا تو عارض جو ابھی ماں کی آواز سن کر نیچے آیا تھا ان کی بات پر ٹھٹک کر رکا۔ وہ اپنی ہی الجھن میں الجھ کر نہال سے اس لڑکی کے متعلق کچھ ہی نہیں پایا جس کا ذکر اس نے سب کے سامنے کیا تھا۔ ماں ابھی فوری طور پر کیسے شادی؟ نہال نے احتجاج کرنا چاہا۔ تو منگنی کر لو، مگر یہ سب نہیں چلے گا۔ عائزہ بیگم اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ ارے واہ برو، بڑا تیز نکلا تو، بتایا بھی نہیں۔ عارض نے وہاں آتے نہال کو چھیڑا تھا جس پر نہال فقط جھنجھلا کر رہ گیا۔ عائزہ بیگم کے سوال کم تھے جو یہ ٹپک پڑا تھا۔ وہ تو میں نے دیکھ لیا ان دونوں کو ایک ساتھ، ورنہ اس نے اب بھی نہیں بتانا تھا۔ عائزہ بیگم نے خفگی بھرے انداز میں کہا۔ کہاں دیکھا؟ چھوٹی بھابھی اس وقت مری میں ہے؟ واؤ، آئی ایم سو ایکسائٹیڈ، عارض نے چہکتے ہوئے کہا۔ نہال، میں کہہ دے رہی ہوں، نبیہ اور اس کے بھائی سے بات کرو اور جلد از جلد سب فائنل کرو۔ عائزہ بیگم کہہ کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی اور نہال سر ہاتھوں میں گرائے وہیں ڈھہ گیا، مگر کوئی نوٹ نہیں کر پایا کہ نبیہ کا نام سن کر عارض کے چہرے پر ایک کے بعد ایک سایہ لہرایا تھا۔ وہ بے یقینی سے بھائی کو دیکھے جا رہا تھا اور ماں کے لفظوں کی گونج اس کے کانوں میں ہو رہی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے ڈوبتے دل کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں آیا تھا۔ ابھی تو اس کے دل میں محبت کا نوخیز پودا اگا تھا اور ابھی ہی نہال نبیہ کو پسند کرتا ہے۔ عارض کو عجیب گھٹن کا احساس ہوا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو نہال کو اعتراض کیوں ہے؟ یوں اچانک نہال کو نبیہ سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ خود سے پوچھنے لگا۔ تمہیں بھی تو یوں ہی ہو گئی ہے؟ دل سے صدا آئی تھی اور ایک چہرہ پھر سے اس کے ذہن کے پردے پر جھلملانے لگا تھا۔ یار یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے؟
آئینے میں کھڑا وہ خود سے محو گفتگو تھا۔ نہیں نہال، نہال نبیہ سے محبت نہیں کرتا، ایٹ لیسٹ مجھے اس سے پوچھنا چاہیے۔ دماغ میں ایک خیال ابھرا تو اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے وہ کمرے سے نکل کر نہال کے کمرے کی جانب آیا، مگر نہال اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ پوچھنے پر زرمینہ نے بتایا کہ وہ باہر جا چکا ہے۔ وہ اذان کے ہمراہ ایک میٹنگ کے لیے آئی تھی۔ مسٹر ملک کمال انٹرپرائزز کے پرانے ساتھی تھے اور ان کے بعد ان کا بیٹا اسود ملک نہ صرف احان کمال خان کا دوست تھا بلکہ اذان کے سچ سے بھی واقف تھا۔ وہ دونوں وہاں پہنچے تو انہیں وہاں کا ماحول دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ وہ کسی میٹنگ کا کم اور پرائیویٹ پارٹی کا وینیو زیادہ لگ رہا تھا۔ آر یو شیور ہمیں یہاں آنا تھا؟ علینا نے اذان سے استفسار کیا۔ لوکیشن تو یہاں کی ہی بھیجی تھی، اسود نے، اذان نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ ہیلو ہیلو ہیلو، اسود کی آواز پر وہ دونوں چونک کر پلٹے تھے۔ آئی ایم سوری، یہاں اچانک سے میرے بھائی نے پارٹی رکھ دی۔ اینی وے تم لوگ آؤ میرے ساتھ، ہم لوگ اندر چلتے ہیں، اسود کہہ کر انہیں لیے اندر بڑھا تھا۔ بائی دا وے نکاح کی مبارک ہو، نہال نے بتایا تم لوگوں کے نکاح کے بارے میں۔ اسود کی بات پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے نظر چرانے لگے۔ تھینک یو، اذان نے کچھ دیر بعد کہا اور وہ دونوں اسود کے ہمراہ اندر چلے گئے۔ ایک گھنٹے بعد میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ لوگ واپسی کے لیے اپنی گاڑی کی جانب آئے تھے جب علینا کے نام کی پکار پر وہ دونوں اچانک پلٹے تھے جہاں علینا کی کلاس فیلو نور کھڑی تھی۔ ہائے، علینا نے مسکرا کر اس سے مصافحہ کیا مگر وہ تو بت بنی اذان کو دیکھے جا رہی تھی۔ نور، تم ان لوگوں کو جانتی ہو؟ اسود نے اپنی کزن نور سے استفسار کیا۔ جی، ہم ساتھ پڑھتے تھے، نور نے وضاحت پیش کی۔ یہ تو اذان ہے، ہم سب نے تو کچھ اور سنا تھا، نور نے حیرت کا اظہار کیا۔ وہ سب ایک غلط فہمی تھی، علینا نے مسکرا کر وضاحت دی جبکہ اذان بس خاموشی سے کھڑا علینا کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ یس، اذان زندہ ہے اور ان دونوں کا نکاح بھی ہو چکا ہے۔ اسود نے نور کو بتایا تو نور کو حیرت ہوئی تھی مگر پیچھے کھڑا ایک شخص اندر تک ہل گیا تھا۔ اسود کی بات پر اسے بھروسہ نہیں ہوا۔ حشام اسلام آباد آ کر بھی ابھی تک علینا سے ٹھیک سے نہیں مل پایا تھا۔ اسود کا بھائی احاد حشام کا ہم عمر تھا اور ان کی کافی دوستی تھی۔ احاد نے حشام کے اسلام آباد ہونے کا سن کر اسے اپنی پارٹی پر انوائٹ کیا تھا۔ وہ کافی دیر سے اپنے دوستوں کے ساتھ خوشگوار موڈ میں بیٹھا تھا جب نظریں دور سے جاتے اذان اور علینا پر پڑی تھیں۔ کچھ سوچ کر وہ فوراً باہر آیا اور آتے ہی اس نے اسود سے علینا اور اذان کے نکاح کی خبر سنی تو اسے حیرت ہوئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فوراً اندر پلٹا تھا اور احاد کو لیتا واپس باہر آیا۔ احاد، وہ لوگ کون ہیں؟ علینا اور اذان کی جانب اشارہ کرتے حشام نے عجیب سے لہجے میں استفسار کیا۔ بھائی کے بزنس پارٹنر ہیں اور ساتھ ان کی وائف۔ احاد نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھ کر سرسری سے انداز میں کہا اور واپس اپنے فون کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وائف؟ ہاؤ از دس پاسبل؟ حشام نے دانت پیستے ہوئے اپنے شرارے اگلتی نگاہیں علینا اور اذان پر ٹکائے ہوئے کہا جو اب گاڑی میں سوار ہو کر وہاں سے جا چکے تھے۔ واٹ ڈو یو مین؟ ایک ہفتہ پہلے ان کا نکاح ہوا ہے اور وہ لوگ اب ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں۔ آج کندھے جھٹک کر کہتا پلٹ گیا جبکہ حشام گہرے سانس لیتا خود کو کمپوز کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ ان دونوں کا نکاح کیسے ہو سکتا تھا؟ اذان علینا سے نفرت کرتا ہے، زہیب نے مجھے نہیں بتایا، اور نبیہ غصے میں کھولتا وہ پارٹی چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ پورے راستے میں مغالطات بکتا وہ نبیہ کو کالز کرتا رہا جو خود عائزہ بیگم اور نہال کی وجہ سے عجیب کشمکش میں تھی۔ اپنے اپارٹمنٹ میں آ کر اس نے غصے سے توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ علینا اتنے آرام سے اذان کی ہو گئی تھی اور اسے خبر بھی نہیں ہو پائی۔ وہ اپنے پلانز بناتا رہا اور اذان لاشاری اتنے آرام سے علینا کو لے اڑا تھا کہ وہ کچھ کر بھی نہ پایا تھا۔ اس نے ایک بار پھر نبیہ کو کال کی تھی جو پھر نہیں اٹھائی گئی۔ غصے میں وہ پھر سے گھر سے نکل گیا۔ گاڑی مری کی جانب گامزن تھی۔ اندر بیٹھے دونوں نفوس بظاہر ایک دوسرے سے لا تعلق سے تھے مگر دل ایک دوسرے میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اندھیرے نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ نہال نے کال پر جو بات بتائی تھی اذان کا دل چاہا تھا وہ اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ جتنا وہ لوگ چیزوں سے جان چھڑوانا چاہتے تھے اتنا ہی سب کچھ الجھتا جا رہا تھا۔ اس وجہ سے اسے فوری طور پر مری واپس جانا پڑ رہا تھا۔ راستے میں ایک کیفے میں گاڑی روک کر اس نے کافی پینے کا ارادہ کیا۔ یہاں کیوں رکے ہو؟ علینا نے اس کی جانب دیکھتے استفسار کیا۔ سر میں درد ہے، آئی نیڈ کافی، اذان نے عام سے لہجے میں کہا۔ ہر بات پر اتنا غصہ کرو گے تو سر کیا کرے گا؟ جواباً علینا نے نرمی سے کہتے اس کی جانب دیکھا تو وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ علینا نے اس کی جانب مڑتے مسکرا کر پوچھا تو اذان سر نفی میں ہلا کر گردن موڑ گیا۔
انسان اگر خود پرسکون رہنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے اندر کا سکون اس سے نہیں چھین سکتی۔ اگر ہم خود ہی ماضی کو پکڑ کر اپنے حال کو بھول جائیں تو سکون کیسے ملے؟ علینا نے بریک پر دھرے اس کے ہاتھ پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ چونک کر اس کی جانب پلٹا۔ کاش تمہارے لفظوں کی طرح تمہارا وجود بھی میرے لیے ایک مرہم کا کام کر سکتا۔ اس نے یہ کہہ کر علینا کے ہاتھ کے نیچے دھرا اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ پیچھے بیٹھی علینا بس اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے ہر درد کی دوا، اس کے ہر زخم کا مرہم، مگر وہ شخص یہ بات قبول کرنے کے بجائے اسے اپنا درد سمجھ رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے لیے کافی پیپر کپس میں لیے گاڑی میں ہی آ گیا تھا۔ علینا کا کپ اس کی جانب بڑھاتا وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ نو تھینکس، علینا نے سر جھٹک کر خفگی بھرے انداز میں کہا تھا۔ اسے خود کافی کی طلب تھی مگر اذان کے سامنے تھوڑا بھرم بھی تو دکھانا تھا۔ علینا، ہیو اٹ، کیونکہ اگر تمہارا مائیگرین اٹیک ہو گیا تو تم میرے لیے ناقابل برداشت ہو جاؤ گی۔ اذان نے اس کا ہاتھ تھام کر کپ اس کے ہاتھ میں دیتے کہا۔ علینا اس کی بات پر بے یقینی سے منہ کھولے اسے دیکھے گئی جو اس کے منہ پر اسے ناقابل برداشت کہہ گیا تھا۔ ابھی آدھا سفر بھی نہیں ہوا علینا، اس لیے مجھ سے بحث کرنے کے بجائے یہ پی لو۔ تمہاری کسی قسم کی طبیعت خرابی اس وقت قابل قبول نہیں ہے۔ اذان کافی کے گھونٹ لیتا باہر دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ انداز کافی اکتاہٹ سے بھرپور تھا۔ اذان کی باتیں نہ جانے کیوں اسے روحانسا کر رہی تھی جسے وہ چھپانے کی سرتور کوشش کرنے لگی۔ طبیعت خراب ہوگی تو اٹھا کر کسی کھائی سے نیچے پھینک دینا۔ ہر انسان کی قسمت اچھی نہیں ہوتی کہ وہ زندہ بچ جائے، جان چھوٹ جائے گی مجھ سے۔ علینا نے دو بدو لہجے میں کہا تو اذان کا منہ تک جاتا ہاتھ وہیں معلق رہ گیا۔ وہ بس مبہم تاثرات کے ساتھ اسے دیکھنے لگا جبکہ علینا گردن موڑے باہر دیکھنے لگی۔ اذان کو اپنے لہجے کا احساس ہوا تو لب بھیجتا اس نے کافی کا کپ جو علینا کپ ہولڈر میں رکھ چکی تھی اٹھا کر علینا کی جانب بڑھایا۔ آئی نو تمہیں اس کی طلب ہے، لے لو، اذان نے لہجہ ہموار کرتے ہوئے کہا۔ میری طلب کی پرواہ مت کرو اذان، اب کرتے ہو تو عجیب لگتا ہے۔ علینا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، ہاتھ سے کافی کا کپ پیچھے کرنا چاہا جب علینا کا ہاتھ لگنے پر کپ سے کچھ کافی جھلک کر اذان کے ہاتھ پر گری تھی۔ او آئی ایم سوری اذان، تمہیں جلن تو نہیں ہو رہی؟ کافی گرم تھی، اس بات کا احساس ہوتے ہی علینا نے فوراً کپ پکڑ کر اسے واپس رکھا اور اذان کا ہاتھ تھام کر فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ ریئلی سوری اذان، پتہ نہیں کیوں ہر بار تمہیں تکلیف پہنچا دیتی ہوں۔ بے اختیاری میں علینا نے اپنے دوپٹے سے اس کا ہاتھ صاف کیا اور اب اس کے ہاتھ کو تھامے پھونک مار کر اپنے طور پر اس کی جلن کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ علینا کی اس تڑپ پر اذان بے یقین سا اس کی جانب دیکھے جا رہا تھا۔ اسے علینا کی جانب سے اس فکر مندی کی امید تو کیا توقع بھی نہ تھی۔ اس کی نرم گرم سانسوں اور ہاتھوں کا لمس اذان کے منجمد ہوئے جذبوں پر اثر انداز ہوتا اور اس کی دھڑکنوں کے ردھم کو بدل گیا تھا۔ وہ کتنے ہی پل یوں ہی چپ چاپ بیٹھا علینا کی مہربانیوں پر حیران ہوتا رہتا اگر فون کی گھنٹی اس کی توجہ حاصل نہ کرتی۔ اپنا ہاتھ علینا کے ہاتھ سے چھڑوانے کے بعد وہ اپنے فون کی جانب متوجہ ہوا جہاں معراج لشادی کی کال آ رہی تھی۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔